पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो पीक डिमांड होगी वो 2028 और 29 में होगी, लेकिन पाकिस्तान में जो इसकी डिमांड है वो 2050 तक है। इंडिया भी कहेगा कि जी हमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, या ये भी कह सकता है कि हमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं होने दी। ये दोनों सूरत में इसका इम्पैक्ट 2 बार अरामको ने अपने शेयर्स ऑफलोड की, डॉलर्स की जो है ना वहाँ पे भी किल्लत है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में ग्रीन रिफाइनरी का क्या मुस्तकबिल है। आपको नाज़रीन याद होगा कि सऊदी अरब की तरफ से काफ़ी मरतबा अनाउंसमेंट की गई कि पाकिस्तान की मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक नई रिफाइनरी कायम की जाएगी। पाकिस्तान की कंपनी ने भी कोशिश की, कभी PSO के साथ मिलकर रिफाइनरी लगाने की बात हुई, लेकिन आज तक ये बात आगे नहीं बढ़ सकी। और लेकिन उम्मीदें कायम हैं और आज आपको बताएंगे क्या आने वाले दिनों में कि पाकिस्तान के अंदर ग्रीन रिफाइनरी यानी कि एक नई रिफाइनरी लग सकेगी या नहीं, और उसके अंदर सऊदी अरब और इंडिया का क्या किरदार है। और उसके साथ साथ अगर ग्रीन रिफाइनरी नहीं लगेगी तो पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत की डिमांड है उसको मीट करने के लिए आलमी मेयार के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की तैयारी और मार्केट में फ़रोख्त के लिए जो हमारी मौजूदा ऑयल रिफाइनरीज़ हैं वो इसके अंदर क्या किरदार अदा कर सकती हैं, वो अपने आप को कैसे आलमी मेयार के मुताबिक हम आहंग कर सकती हैं, उस हम आहंगी के अंदर कौन सी रुकावट है जिसने सारे प्रोसेस को गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार किया हुआ है। तो आज हमने सोचा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर थोड़ी डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए। और खालिद मुस्तफ़ा साहब जो हमेशा स्टोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, तो आज हम उनसे मैक्सिमम खालिद साहब को एक्सप्लोर करेंगे कि ग्रीन रिफाइनरी का मुस्तकबिल क्या है और लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है, और अगर वो रिफाइनरी जो ग्रीन रिफाइनरी पॉलिसी गवर्नमेंट ने लेके आई थी उसका मुस्तकबिल क्या है, और मौजूदा रिफाइनरियाँ जिन मुश्किलात से दो चार हैं क्या उसको कोई हल निकल सकता है या नहीं। तो ये तमाम सवालों के जवाब लेंगे खालिद मुस्तफ़ा साहब से। खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब ये क्या माजरा है, हम तो बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। पहले हब के अंदर एक रिफाइनरी लगाने की बात की गई, फिर वो प्रोजेक्ट शेल हुआ, फिर कहा कि गवादर में फिर हब की बात हुई, फिर कहा जी कि हम मिड कंट्री भी लगा सकते हैं। बड़ी बातें होती रहीं और उम्मीद दिलाई गई कि सऊदी अरब के ताउन से हम एक आलमी मेयार की जदीद ग्रीन रिफाइनरी लगाएंगे और बड़ी तवक्कुआत थी। लेकिन अब लेटेस्ट इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई है, उसके अंदर कुछ इंडिया का भी रोल है। तो थोड़ा सा हमें समझाएं कि इसका ग्रीन रिफाइनरी का मुस्तकबिल आपकी मालूमात के मुताबिक क्या है। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक बड़ा ही अहम मौजू जो है ना आज हम ज़ेरे बहस ला रहे हैं, और ये मौजू है ग्रीन रिफाइनरी पाकिस्तान में लगेगी कि नहीं लगेगी जी। और मुस्तकबिल में हमने इसका मसरफ भी है कि नहीं है, क्या ट्रेंड चल रहा है दुनिया में, और जो पाकिस्तान की जो लोकल रिफाइनरीज है वो अगर वो कमी पूरी कर सकेंगी कि नहीं कर सकेंगी अगर ग्रीन रिफाइनरी नहीं लगती। तो मेरे मुख्तलिफ पहलुओं से मैंने इसको स्टडी किया है। तो एक तो ये है कि जो हमने ग्रीन रिफाइनरी पॉलिसी जो दी थी वो दी थी हमने 2023 में, और उसमें जो इनपुट थी वो सऊदी अरामको की हुआ करती थी कि ये चीज़ें डालें, ये इंसेंटिव्स डालें, तो फिर हम क्योंकि रिफाइनरी लगानी उन्होंने थी, मेजर इन्वेस्टमेंट उन्होंने करनी थी। तो फिर जो इंसेंटिव्स थे वो तकरीबन 7.5% जो डीम ड्यूटी थी 25 ईयर के लिए, और 20 ईयर्स के लिए टैक्स हॉलीडे थी। तो इसके अलावा भी इंसेंटिव्स थे, लेकिन ये 2 मेन सेल इंसेंटिव्स थे। तो ये उनके कहने पे ये हमने ग्रीन पॉलिसी जो है ना अप्रूव करवाई, और ये अप्रूव हो गई। लेकिन अप्रूवल के बाद हमने ये देखा कि जो सऊदी अरामको वाले हैं वो डिलेइंग टैक्सेस है ना वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए उन्होंने। तो मुख्तलिफ जब मराहल पे बातचीत चल रही थी तो फिर एक मरहले में उन्होंने कहा जी कि हम जो है ना डिटैच हो गए हैं रॉयल फैमिली से। अच्छा, हम जो रॉयल फैमिली है उससे हम डिटैच हो गए। सऊदी अरामको कंपनी सऊदी मैनेजमेंट ने कहा और हम डीरेगुलेशन की तरफ जा रहे हैं। ओके। और हम जो हैं इसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि दुनिया में रिफाइनिंग का जो सेक्टर है वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहा। हम तो रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा। तो इस किस्म की वाइब्स आनी शुरू हो गई। तो एक्चुअली जब ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया था तो उस वक्त ये था कि जो इक्विटी थी वो 30% इक्विटी थी, 70% लोन था, और जो 30% इक्विटी थी उसमें उन्होंने
$1.5 بلین کی انویسٹمنٹ کرنی تھی, ایکویٹی دینی تھی سعودی ارامکو نے. لیکن سعودی ارامکو جو تھا نا, پہلے وہ بات کرتا تھا پھر یعنی کہ پیچھے ہٹ جاتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ ایسا کریں, جب تک سائنو پیک ایک چائنیز کمپنی ہے, آپ اس کو آن بورڈ نہیں کرتے تو پھر جو ہے نا یہ پروجیکٹ کی طرف ہم بڑھیں گے. تو پھر ہم نے سائنو پیک کو بڑی مشکل سے آن بورڈ کیا, اور وہ ای پی سی کنٹریکٹر کے طور پہ سامنے آیا. اس نے نہ صرف یہ پوری کی پوری بنانی تھی ریفائنری, بلکہ انہوں نے 70% لون بھی جو تھا نا ارینج کرنا تھا. اچھا, تو یہ بات ہوئی. پھر جو ہے نا اسٹیل میٹ آ گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کریں, آپ نا ایک مارکیٹ اسٹڈی کروائیں, تو پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اچھا, تو مارکیٹ اسٹڈی جو تھی, پہلے یہ اندازہ تھا کہ یہ خیال تھا کہ یہ تینوں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ ایک جوائنٹ اسٹڈی کرائیں تاکہ کسی کو اعتراض نہ رہے اسٹڈی پہ. یعنی پی ایس او بھی اس میں شامل ہو جائے, ارامکو بھی ہو جائے, سائنو پیک بھی ہو جائے, ایک جوائنٹ اسٹڈی کروا لیں تاکہ سب کا اس پہ کانفیڈینس ہو. تو پہلے تو یہ بات چلتی رہی. پھر سائنو پیک نے اور سعودی ارامکو نے کہا کہ نہیں, پی ایس او اسٹڈی کروائے. تو پی ایس او کے بورڈ نے $3 ملین کی منظوری دے دی. اسٹڈی کا ٹائم فریم رکھا گیا کہ دسمبر 2024 میں ہم یہ مارکیٹ اسٹڈی مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو بھٹی صاحب اسٹڈی مکمل ہو چکی ہے, اسٹڈی مکمل ہو گئی ہے, اور وہ جو اسٹڈی ہے وہ پی ایس او نے شیئر بھی کر دی ہے سائنو پیک کے ساتھ اور سعودی ارامکو کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کے کچھ سیلنٹ فیچرز مجھے آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں, ہمارے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کریں. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پیک ڈیمانڈ ہے نا ورلڈ کی, وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پیک ڈیمانڈ ہوگی وہ 2028 اور 29 میں ہوگی. اچھا, چلی چلی جائے گی پیک ڈیمانڈ, اس کے بعد ڈکلائن شروع ہو جائے گا. اچھا, اس لیے کہ لوگ الیکٹرک وہیکلس کی طرف جا رہے ہیں, لوگ جو ہے نا آلٹرنیٹ فیول کی طرف, آلٹرنیٹ جو فیولز ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ کم ہوتی جائے گی. لیکن پاکستان میں جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ 2050 تک ہے. اچھا, ایک تو یہ بات ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, اچھی شاید بات نہیں ہے جی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جو کیونکہ یہ لگانی تھی, پہلے تو گرین ریفائنری تھی, پھر ایک اور نام آیا جی کہ پیٹرو کیمیکل ریفائنری لگاتے ہیں, کروڈ ٹو پیٹرو کیمیکل. تو پیٹرو کیمیکل کے حوالے سے جو اسٹڈی کہتی ہے کہ جی کہ پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے پیٹرو کیمیکلس کی, ہمیں ایکسپورٹ کرنا پڑے گا. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اب یہ جو مین فائنڈنگز آئی ہیں 2-3, میرا نہیں خیال ہے کہ سائنو پیک جو ہے اور جو سعودی ارامکو ہے وہ پاکستان میں 13 سے 14 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کریں گے. میرا نہیں خیال. تو آپ کے مطابق جو سعودی عرب نے پاکستان میں عالمی معیار کے مطابق ماحول دوست فیول کی پیداوار کے لیے گرین ریفائنری لگانی تھی, جس میں $14 سے $15 انویسٹمنٹ ہونی تھی, وہ اب خطرے سے دوچار ہو چکی ہے. وہ اس لیے کہ ممکن دکھائی نہیں دے رہی اسٹڈی کے بعد. ٹھیک ہے. لیکن خان صاحب میں آپ سے آپ کنٹینیو کریں, پھر کچھ ایک اور امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ سے. تو اسٹڈی کے بعد نا یہ چیز آ رہی ہے. اب ہمارے پاس آپشنس کیا ہیں؟ پاکستان نے ظاہر ہے 2050 تک اپنی جو نیڈس ہیں وہ پوری کرنی ہیں, بلکہ ایک انٹرنیشنل اسٹڈی ہوئی تھی, اس کے مطابق 2035 میں ہماری جو ڈیمانڈ ہے کنزمپشن کی وہ 2035 تک وہ تقریباً 33 ملین ٹنس پر اینم ہو جانی تھی فیول پروڈکٹس کی. لیکن اس وقت جو ہے ہماری جو کیپیسٹی ہے جنریٹ کرنے کی وہ 20 ملین ٹنس کی ہے پر اینم کی. لیکن ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ چل رہی ہیں, اور وہ جو انڈر یعنی یوٹیلائزیشن ہے اس کی, اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. اس میں بھی بورڈ لابی کا بڑا اہم رول ہے جو میں کہا کرتا ہوں. تو وہ 11 ملین ٹنس کی ہے. تو کیپیسٹی تو ہے, لیکن پاکستان میں ایک اور جو ہے نا کنٹراڈکٹری قسم کی ایک پالیسی اناؤنس کی گئی ہے گورنمنٹ نے, وہ کی ہے الیکٹرک وہیکل پالیسی. الیکٹرک وہیکل پالیسی ان کو چاہیے تھا ہولسٹیکلی دیکھتے کہ ہم جو ہے نا گرین ریفائنری کی $14 بلین کی انویسٹمنٹ الور کرنا چاہ رہے ہیں, اوپر سے ہم نے الیکٹرک وہیکل پالیسی اناؤنس کر دی ہے, اور کہتے ہیں جی کہ 2030 تک ہم 30% جو ہے نا وہیکل جو ہے نا ہم الیکٹرک وہیکلس کر لیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکچولی ڈیمانڈ جو ہے نا پیٹرولیم پروڈکٹس کی کم کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں نا, تو میرا نہیں خیال ہے کہ گرین ریفائنری جو ہے
وہ لگ سکتی ہے اور جو اوپر سے جو ان کی فائنڈنگز آئی ہیں تو وہ تو ویسے بھی گرین ریفائنری جو سعودی ارامکو والے وہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا جو ہے نا ریفائننگ سیکٹر پہ ہم اتنا زیادہ اب زور نہیں دے رہے بلکہ ہم تو آلٹرنیٹ فیول کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے خان صاحب، یہ جو آپ نے پوائنٹس بتائے، اسٹڈی ہونا اپنی جگہ پہ بجا ہے، سعودی ارامکو اس کو مد نظر رکھے گی، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، اس کے اوپر میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. اس سارے معاملے کے اندر جو سعودی ارامکو کا بہت ٹائم لگا ہے، انہوں نے اپنے اسٹڈی تو اب آئی نا، انہوں نے اپنے مائنڈ آہستہ سے چینج کرنا شروع کر دیا تھا. ہمیں کچھ وائبز ایسی آ رہی تھی کہ شاید یہ گرین ریفائنری کا جو پروجیکٹ ہے آگے نہ بڑھے، اس کی بہت سی وجوہات تھی. لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ جو ارامکو ہے، سعودی ارامکو بہت بڑی کمپنی ہے، ریفائنری ہے، اب OMC بھی بن چکی ہے. وہ پہلے ایک رائل فیملی کی کمپنی تصور ہوتی تھی، اب اس کے اندر انڈینز بھی آ چکے ہیں. تو جب پاکستان کی ہم مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، یہاں ریفائنری لگنی ہے، تو وہاں پہ انڈیا کا کیا رول ہے جب وہ اس ریفائنری کا، اس کمپنی کا حصہ بنا انڈین کمپنی اس ریفائنری کا حصہ بن چکی ہے. اور اب کیا سعودی ارامکو جو ماضی کے اندر ایک رائل سٹائل کے اندر دنیا میں پرفارم کرتی تھی، انویسٹ کرتی تھی، کیا ابھی بھی اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں یا اب انہوں نے اپنا کوئی اسٹرکچر چینج کیا؟ بھٹی صاحب، یہ بڑا دلچسپ کوشچن ہے آپ کا. 2 بار ارامکو نے اپنے شیئرز آف لوڈ کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ڈالر ٹرمز میں ڈالرز کی جو ہے نا وہاں پہ بھی قلت ہے، اسی لیے انہوں نے آف لوڈ کیے ہیں نا. تو انہوں نے 2 بار آف لوڈ کیے ہیں، اور جب انہوں نے شیئرز آف لوڈ کیے تو انڈیا کی جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں، مزے کی بات ہے، انہوں نے وہ جو شیئرز ہیں وہ خریدے ہیں، تقریباً $5 بلین تک ہیں. تو میں ان کے نام اگر بتا دوں آپ کو، تو اس میں جو ہے نا انڈین نیشنل انشورنس کمپنی ہے ایک، اور پھر ہے دا نیو انڈیا انشورنس، وہ یہ بھی ہے، اورینٹ انشورنس کمپنی، یونائٹڈ انڈیا انشورنس، اور پھر سب سے بڑھ کے ساورن ویلتھ فنڈ آف انڈیا. انہوں نے سٹیکس خریدے ہیں. جب وہ سٹیکس خرید لیے ہیں انہوں نے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سعودی ارامکو میں اب سٹیک ہولڈر کے طور پہ سامنے آ گئے، اور اس پالیسی کے اندر ان کا رول ہے. اب ان کا بھی رول ہے. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہ جو انڈیا ہے وہ اب سعودی ارامکو میں مالکوں کی طرح آ گیا، یعنی کہ اونرز، یعنی کہ شیئر ہولڈر. ایک چھوٹا شیئر ہولڈر ہے، لیکن اس کی بھی ایک مالک کی حیثیت ہو گئی ہے، ایک سے ہے. بالکل صحیح ہے. اب جب اگر سپوز کہ پاکستان میں، ویسے تو مجھے نہیں دکھائی دے رہا کہ گرین ریفائنری لگے، اگر لگتی ہے تو مجھے اس کا مطلب ہے اس ریفائنری میں، جب کہ ان مین شیئرز میں سے انہوں نے بھی شیئرز خریدے ہوئے ہیں انڈیا نے بھی، تو انڈیا کا بھی تو پھر میرا مطلب ہے انڈیا بھی کہے گا کہ جی ہم نے پاکستان میں انویسٹ کیا. بالکل ایسا. یا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہونے دی. دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں نا. ان کا انفلوئنس بڑھ گیا، بڑی خبر بنتی ہے دونوں صورتوں میں، اس کا امپیکٹ بڑھتا ہے کیونکہ ان کی اسٹیٹ اونڈ کمپنی نے شیئرز خریدے ہیں. یہ بات ہے. میں ویسے اپنے ناظرین کو، ویورز کو، اور اپنے جو ڈیسیژن میکرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ بات لانا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کدھر جا رہا ہے اور ہم کدھر کھڑے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے بھٹی صاحب، اور وہ آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لوکل ریفائنریز ہیں، ہم ان کو اپ گریڈ کریں، ہر صورت میں کریں، تاکہ 2050 تک تو ہماری ضروریات پوری کریں. اور جو ہے یہ اس ٹاپک طرف آتے ہیں، اس کے اوپر میں آپ سے کویشچن کروں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں، یہ سعودی ارامکو کا جو فیوچر کا جو اس کا ممکنہ طور کے اوپر اس کا فیصلہ ہے وہ اب سامنے آ رہا ہے. جی، PSO کو اس سے کہیں زیادہ بہتر پتہ ہوگا، پیٹرولیم ڈویژن کو پتہ ہوگا کہ اب گرین ریفائنری شاید نہ لگ سکے. جی. تو اب جو متعلقہ حکام ہے، پیٹرولیم ڈویژن سمیت DG آئل ہو گیا، PS ہو گیا، اب یہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں کہ اگر وہ آپشن کلوز ہونے جا رہا ہے تو ہم نے پاکستان میں ہماری ڈیمانڈ تو ہے جو 2050 تک اس رپورٹ کے مطابق رہنی ہے، اس ریشو کے مطابق، اور ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق پیٹرولیم پروڈکٹ بھی تیار کرنی. جو سب سے بڑا ہمارے یہاں ایشو ہے کہ ہم جو یورو 5 یورو 6 تک چلے گئے ہیں، اس تک بھی جانا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو سب سے بڑا عذاب ہمارے گلے کا ایک پھندا بنا ہوا ہے کہ ہم جب کروڈ کو ریفائن کرتے ہیں، اس میں سے 30 سے 40% ہمارا جو ہے نا وہ فرنس آئل نکلتا ہے. اس سے جان چھڑانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے اپنے یونٹس کو اپ گریڈ کرنا ہے، تاکہ اس کو بھی ہم پیٹرول میں یا ڈیزل میں کنورٹ کر سکیں. بالکل.
تو اس سینیریو کے اندر اب پی ایس او ہو, انہوں نے اپنی انپٹ دی ہوگی گورنمنٹ کو اس رپورٹ کے بعد, اب متعلقہ جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس سینیریو کے بعد جو موجودہ ریفائنریز کے سامنے بھی ایک رکاوٹ کھڑی کی ہوئی کہ خبردار آپ نے آگے نہیں بڑھنا تھا, آپ کو چلنے نہیں دینا, تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اب جو ٹاپ فنکشنریز ہیں نا جی پیٹرولیم ڈویژن والے, وہ اب انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا رسپانس کیا آتا ہے جو سینو پیک کے ساتھ اور سعودی ارامکو کے ساتھ جو مارکیٹ اسٹڈی جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے. تو اب دیکھنا ہے کہ وہ ان کا رسپانس کیا آتا ہے, کیونکہ وہ تو آلریڈی ان کا ایویسو ایٹیٹیوڈ تھا نا کہ ہم کسی طریقے سے ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو ڈیلیوٹ کریں کمٹمنٹ کو اور بھاگ جائیں پتلی گلی سے. لیکن اب جو ان کے پاس یہ موقع آ گیا ہے دوبارہ, انہوں نے مارکیٹ اسٹڈی کو دیکھنا ہے, تو پھر وہ جب دیکھیں گے تو وہ تو کہیں گے یار ہمارے لیے تو پاکستان بھی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, تو اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو میکسیمم جو ڈیمانڈ ہے وہ 2028 اور 29 تک ہے اور بعد میں ڈکلائن آنا ہے, تو ہمارے لیے تو یہ بھی انٹرنیشنل مارکیٹ ہے نا ان کے لیے بھی. تو وہ تو کہیں گے کہ یار پاکستان تو کہہ رہا ہے, بے شک پاکستان کہہ رہا ہے, لیکن پاکستان میں پیٹرو کیمیکل کی ڈیمانڈ نہیں ہے, وہ ہمیں ایکسپورٹ کرنی پڑے گی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اب جو گیند ہے ان کی کورٹ میں ہے, اب انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کے جو ماضی کا جو ایٹیٹیوڈ تھا, جو وائبز آ رہی تھی, ان کو مد نظر اگر میں رکھوں تو مجھے نہیں لگتا کہ مثبت جو ہے نا ان کا جواب آئے گا. اور جب ان کا جواب مثبت نہیں آئے گا تو پھر ہمارے پاس بٹی صاحب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے. ہمارے پاس یہی لو ہینگنگ فروٹ ہے, وہ لوکل ریفائنریز ہیں, ان کی اپ گریڈیشن کے سوا ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے. تو ہمیں اس میں بالکل ڈیلے نہیں کرنی چاہیے. آلریڈی ہم بڑی کرمنل ڈیلے کر چکے ہیں, امپیڈیمنٹس بھی ہیں. اس کے اندر لابیز ایکٹیو ہیں, امپورٹ لابیز کو آپ پہلے بھی انعقاد کر چکے ہیں. امپورٹ لابی نے اس کے اندر ایک چھوٹی سی ایسی پخ ڈالی ہوئی ہے کہ آپ ہماری ریفائنریز آگے بڑھ نہیں سکتی. تو سیل ٹیکس کا معاملہ ہے, وہ گورنمنٹ حل کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کی بھی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر سے بات چیت ہوتی ہے, تو پھر ان حالات کے اندر جو ہماری ریفائنریز ہیں وہ کیسے اپ گریڈیشن کی طرف بڑھیں گے؟ بھائی دیکھیں اب 7 مہینے 7.5 مہینے ہو گئے ہیں, اور ان 7.5 مہینوں میں بہت نقصان ہو چکا ہے. اور اگر یہ جون 2015 تک یہ جون کا تو اسٹیٹس رہتا ہے تو 33 بلین روپیز کا نقصان ہوگا ریفائنریز کو, صرف اس سیلز ٹیکس ایگزمپشن کی وجہ سے. یہ تو آپ ان کی جو ہے نا ان کو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد وہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے بعد اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے اسٹیٹس کو, تو وہ کتنی دیر تک وہ لاس میں آپریٹ کریں گی, وہ نہیں کر پائیں گے. منظم پلان کے تحت ان کو بینک ڈیفالٹ کرانے کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں. بالکل اتنا نقصان برداشت کریں کہ ان کے جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ بھاگ جائیں, اور جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دے, اور الٹیمیٹلی وہ بند ہو اور آپ باہر سے پروڈکٹ امپورٹ کر کے دیکھیں. وہی نا, اگر ہم نے آذربائیجان کے ساتھ ایک, میرا مطلب ہے کہ مزید ایک پیٹرولیم کا پروڈکٹس کا اگر ہم نے امپورٹ کا ایگریمنٹ کر لیا ان کا, تو ان کے ذہن میں ہے نا کچھ تو ذہن میں ہوگا. اگر میرے نزدیک یہ ہے, میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اپ گریڈیشن کرنی ہے, مجھے کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ مزید میں امپورٹ کے ایگریمنٹس کرتا پھروں. لیکن مجھے اب اور یعنی میں اور چیزیں اسمیل کرنا شروع کر دی ہیں میں نے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو سسٹینیبل ہو, اور اپنے ملک کے جو ایسٹس ہیں یہ اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, یہ عام ایسٹس نہیں ہیں. تو ان کی جو ہے نا رکھوالی کرنا, ان کی حفاظت کرنا, پھر ان کو پرولیفریٹ کرنا, ان کو اسٹرینگتھن کرنا ہماری ڈیوٹی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جو براؤن ریفائنری پالیسی ہے اس کو منوان, اس کو اچھی اسپرٹ میں اس کو ہم جو ہے نا مینٹین بھی کریں اور اسٹیبلش بھی کریں اور انفورس بھی کریں, تاکہ یہ اپ گریڈیشن کا عمل شروع ہو. ابھی تک اپ گریڈیشن کا عمل شروع نہیں ہو سکا. تو میری خواہش بھی ہے, تمنا بھی ہے اور التماس بھی ہے. اور ریفائنریز نے ابھی فائنانس منسٹری سے ٹائم بھی لیا ہوا ہے کہ ہمیں ملاقات کا ٹائم دو, حالانکہ IMF کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے. تو وہ اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سیلز ٹیکس کا ایگزمپشن کا جو کم از کم جو اگلے بجٹ میں اس کو ریموو کر دیا جائے, اور جو پرانا اسٹیٹس تھا اس کو بحال کر دیں, تاکہ ہمارا جو ہے نا نقصان بھی کم جو ہونا تھا رک سکے, اور پھر ہم جو ہے اپ گریڈیشن کی طرف اپنا عمل بھی شروع کر سکیں. تو اب یہ جو لاس ہے 33 بلین کا جو لاس ایسٹیمیٹڈ لاس ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرا یہ کوشچن, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور اس سوال کا جواب لینے کے لیے ہمیں رابطہ کرنا پڑے گا. کبھی ہمیں ملیں کسی ایونٹ پہ, پرائم منسٹر شہباز شریف, فائنانس منسٹر اور پیٹرولیم منسٹر, کہ بتائیں کون اس کا ذمہ دار ہے. اس طرح یہ 33 بلین ویورز نقصان نہیں ہے, بلکہ جو ریفائنریز کے اپ گریڈیشن کا کام آگے بڑھنا تھا وہ بھی بری طرح سے متاثر ہوا, صرف اور یہ ایک امپورٹ لابی خوش ہو جائے. تو لیکن اب ہم توقع یہی کر سکتے ہیں کہ وزیر پیٹرولیم
کا قلمدان تبدیل ہونے کی تیاریاں تقریباً مکمل ہیں. تو جو نئے وزیر پیٹرولیم آئیں گے جس کے اندر علی پرویز ملک صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، وہ آتے ہیں، خود فائنانس میں بھی رہے ہیں اور ان معاملات کی سینسٹیوٹی کو بہت بخوبی سمجھتے بھی ہیں، اور وہ ریفائنری کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کو بھی فوری طور کے اوپر روکنے کے لیے اقدامات کریں گے. اور گرین ریفائنری کا جو مستقبل ہے وہ تو خالد صاحب نے آپ کو واضح کر دیا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات کے اندر جو پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنلی سینیریو چینج ہو رہا ہے، ان حالات میں گرین ریفائنری لگ سکے. تو ہم نے براؤن پالیسی کے تحت اب موجودہ ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنا ہے. اس کے راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کو فوری طور کے اوپر کچھ ایکشنز لینے کی ضرورت ہے. ویوز ہمیں دیجیے اجازت، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.